अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ड सैड के फेमस बुक ओरिएंटलिज्म के बारे में। इस नज़रिए की बुनियाद क्या है, इस नज़रिए की साइंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और एडवर्ड सैड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश और फ्रांस ने इस नज़रिए को प्रमोट करने में किस हद तक काम किया, ये सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्ड सैड के फेमस वर्क ओरिएंटलिज्म को डिस्कस करने से पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एडवर्ड सैड थे कौन। एडवर्ड सैड वाज बोर्न इन जेरूसलम इनटू द वेल्थी पैलेस्टीनियन फैमिली एंड लेटर मूव्ड टू न्यूयॉर्क वेयर ही वाज एजुकेटेड एंड बिकम अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। Although he never taught any course about the Middle East, he wrote numerous books and articles in support of Palestinians' rights and creation of an independent Palestinian state. He was highly critical of US and Israeli policy in the region, and this led him into controversy and criticism. एडवर्ड सैड फ़लस्तीन की एक अमीर फैमिली में पैदा हुए जो कि जेरूसलम में थी, और इसके बाद वो तालीम हासिल करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जहाँ पे तालीम ख़त्म करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर के तौर पे काम करते रहे। अगर हम वर्ड ओरिएंटलिज्म के बारे में डिस्कस करें, इसकी ओरिजिन के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें, तो ओरिएंटलिज्म डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड ओरियन से, जिसका मतलब है ईस्ट राइजिंग सन। इसके अलावा ये ग्रीक वर्ड ऑर्न से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन, यानी ऐसी जगह जहाँ पे सूरज सबसे पहले निकलता है। और ये टर्म 1779 में इंट्रोड्यूस करवाई गई। ओरिएंट इनिशियली रेफर्स द मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया। अब जब ओरिएंट का लफ्ज़ यूज़ किया जाता था तो इससे मुराद मिडल ईस्ट थी, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया था। अब ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म वेस्ट में किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ड्यूरिंग 18th सेंचुरी एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, थॉट्स, art and social life of the East. Those who were involved in these studies were called Orientalists. और अब अगर हम एडवर्ड सैड के वर्क ओरिएंटलिज्म की बात करें तो इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट हिस्सा है वो बात करता है द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म के बारे में, सेकंड हिस्सा है ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर, और थर्ड हिस्सा है ओरिएंटलिस्ट नाउ। इसमें स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म के अंदर एडवर्ड सैड ने ओरिएंटलिज्म की बेस को बताया है, इसकी साइंस को बताया है कि ये किस आइडिया पे काम करता है। एडवर्ड सैड आर्ग्यूड दैट द यूरोपियन डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू द 2 पार्ट्स, द ईस्ट और ओरिएंट एंड द वेस्ट ओसिडेंट। एडवर्ड सैड कहते हैं कि यूरोपियंस एक दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें यह है क्या, ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। ईस्ट वालों को हम ओरिएंट भी कहते हैं और वेस्ट को हम ओसिडेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आवर्स और देर का कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसके मुताबिक जो वेस्ट वाले थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, और वो जो दूसरों को यानी ईस्ट वालों को देयर्स कहा करते थे। मीन्स के उनके मुताबिक वो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनके जो कल्चर था, उनके जो रस्म व रिवाज थे, वो सारे जिनसे हैं वो डिफरेंट थे दूसरे लोगों की निस्बत। तो यहाँ पे उन्होंने आवर्स और देर का कॉन्सेप्ट किया। खुद को वो आवर्स कहते थे, जबकि दूसरों को वो देयर्स कहते थे। इसके अलावा वेस्टर्न कुछ करैक्टरिस्टिक्स बयान करते हैं जिसके मुताबिक वो खुद को डिफ़ाइन करते हैं, और वो कहते हैं कि इन करैक्टरिस्टिक्स के, इन खूबियों के ऑपोजिट जितनी भी खूबियाँ हैं वो ईस्ट के लोगों के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट के लोग ईस्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, कॉलोनीलाइज्ड हैं, लेज़ी पीपल हैं, और इसके अलावा जो उनसे है मतलब उनको डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से कि ये फेमिनिन करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं और ये इन्फीरियर हैं, हर लिहाज से वेस्ट से इन्फीरियर हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स उन्होंने बयान की, लेकिन फ़र्क ये था कि अगर वो ईस्ट के लोगों को अनसिविलाइज कहते हैं तो इनडायरेक्टली वो खुद की तारीफ़ कर रहे हैं। मीन्स कि अगर ईस्ट के लोग अनसिविलाइज हैं तो वेस्ट के लोग सिविलाइज्ड हैं। ईस्ट के लोग अगर इन्फीरियर हैं तो वेस्ट के लोग सुपीरियर हैं, और ईस्ट के लोग लेज़ी हैं तो जो एक्टिव हैं वो वेस्ट के लोग हैं। इसी तरह अगर ईस्ट के लोग इर्रेशनल हैं तो जो रैशनल है वो वेस्ट के लोग हैं। हर लिहाज से, नस्ल, रंग, कल्चर के लिहाज से देखा जाए तो वो कंसीडर करते हैं कि ईस्ट के लोग इन्फीरियर हैं, जबकि हर लिहाज से, इवन उनके रेस के लिहाज से, उनके कलर के लिहाज से देखा जाए तो वो ब्लैक हैं, इन्फीरियर हैं, जबकि वेस्ट के लोग वो गोरे हैं, उनकी नस्ल, उनका कल्चर, हर लिहाज से वो सुपीरियर हैं, और वो इसीलिए पैदा हुए हैं ताकि वो दूसरों पे रूल कर सके, और ईस्ट के लोग इसलिए पैदा हुए हैं ताकि उन पे रूल किया जा सके।
تو بیسکلی یہ کانسیپٹ تھا جو کہ اورینٹلزم کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. یعنی جتنی بھی پازیٹیو جو چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ وہ لنک کرتے ہیں اور جتنی نیگیٹو چیزیں تھیں وہ ایسٹ کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کی گئی. تو اس بیسک کنسیپٹ کو سمجھنے کے بعد کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں جنہیں اوکسیڈنٹ کہا جاتا ہے وہ ہر لحاظ سے سپیریئر ہے ان میں ایسی کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں، ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ ایسٹ پہ یعنی کہ وہ اورینٹ پہ حکومت کر سکیں، انہیں اپنے انڈر کر سکے، ان پہ اپنی حکومت چلا سکے. تو اس بیسک کنسیپٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈورڈ سعید نے اپنی بک اورینٹلزم میں کیا کہا ہے. اورینٹلزم بائی ایڈورڈ سعید از اے critique of study of Orient and its ideology. ایڈورڈ سعید کی فیمس بک اورینٹلزم کے اندر ایڈورڈ سعید نے اورینٹ اور ان کے نظریے کے بارے میں، ان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں اسٹڈی کی ہے اور اسے کرٹیسائز کیا ہے. He examines the historical, cultural and political view of the East that are held by the West and examines how they developed and where they came from. اس میں ایڈورڈ سعید نے یہ ایگزامن کیا ہے کہ کس طرح سے جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ ایسٹ کے لوگوں کا کلچر، ان کی ہسٹری، ان کے پولیٹیکل ویوز کو دیکھتے ہیں، اور یہ جن سے نا ان کی جو رائے ہے، یعنی ویسٹرن لوگ جو ایسٹرن لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے کلچر، ان کی ہسٹری کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ آئیڈیا کس طرح سے ڈیولپ ہوا اس کے بارے میں انہوں نے اسٹڈی کی ہے. He basically traces the various view and perception back to the colonial period of the British and European domination in the Middle East. During this period, the United States were not yet a world power and did not enter into anything in the East yet. The view and perceptions that come into being were basically the result of British and France. The British had colonies in the East at this time, and the French did not, but were trying to acquire some. اور یہ آئیڈیا جو ویسٹرن لوگ ہیں یعنی اورینٹ لوگ ہیں یہ ہر لحاظ سے سپیریئر ہیں اور یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ایسٹ کے لوگوں پہ حکومت کر سکیں، ان پہ اپنا غلبہ پا سکیں، وہاں پہ کالونیکل جو نظام ہے وہ قائم کر سکیں. بیسکلی یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب یونائٹڈ اسٹیٹ اس وقت پاور میں نہیں آیا تھا. اس وقت جو بڑی حکومتیں تھی، جو بڑی پاورز تھی وہ برٹش اور فرینچ تھی. اور ان دونوں پاورز کے اندر بھی دیکھا جائے تو برٹش اور فرینچ کے اندر بھی یعنی دیکھا جائے تو جو برٹش تھی، جو اگر ان دونوں میں دیکھا جائے تو برٹش ان سے موسٹ پاورفل تھا، جبکہ فرینچ بھی کسی حد تک تھا. لیکن موسٹلی دیکھا جائے تو یہ دونوں جو پاورز تھی یعنی برٹش اور فرینچ یہ دونوں موسٹ پاورفل تھی، اور جبکہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ تھا وہ اس وقت تک اپنی پاور میں نہیں تھا. تو بیسکلی اس وقت سے اورینٹلزم کی شروعات ہوئی جب ویسٹرن کنٹریز نے یعنی برٹش نے ایسٹ میں آ کے حکومت قائم کی اور وہاں پہ جو سے اپنی ان لوگوں کے جتنے بھی ریسورسز تھے ان کو قبضے میں لے لیا. تو بیسکلی دیکھا جائے کہ جب ویسٹ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسٹ کے لوگوں سے سپیریئر ہے اور وہ تمام ایسی خصوصیات رکھتے ہیں جس کی بنا پہ وہ ایسٹ کے لوگوں پہ حکومت کر سکیں، ان پہ اپنا غلبہ پا سکیں، اور یہ ایسی رائے رکھتے ہیں، تو جو کالونیل پیریڈ سٹارٹ ہوا یعنی امپیریلزم کی جب شروعات ہوئی تو بیسکلی اس آئیڈیا کے پیچھے کیا ہسٹری تھی. اس آئیڈیا کی بنیاد ہوئی جب برٹش اور یورپ مڈل ایسٹ پہ غلبہ پا رہے تھے، یہاں پہ حکومت کر رہے تھے. تو اس دوران میں تھا ابھی تک جو یونائٹڈ اسٹیٹ تھی وہ پاور میں نہیں آئی تھی. تو بیسکلی دو مین جو پاورز تھی وہ تھی ایک برٹش اور دوسری فرینچ تھی. اگر ان دونوں میں بھی دیکھا جائے تو برٹش جو سی ہے وہ زیادہ پاورفل تھی. ٹھیک، اور یہ جو برٹش کے لوگ ہیں یعنی جو ویسٹرن کنٹریز کے لوگ تھے، جب یہ ایسٹ پہ آئے تو ایسٹ کے لوگوں کے انوسنس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے کام کیے تاکہ وہ ان پہ قبضہ کر سکیں. انہوں نے کالونیل سسٹم کی شروعات کر دی. یہ کہتے تھے کہ جو ایسٹ کے لوگ ہیں وہ ہر لحاظ سے کمتر ہیں، انہیں اپنے رائٹس کا اتنا پتہ نہیں ہے، وہ خود کی حکومت کو چلا نہیں سکتے. تو اسی وجہ سے انہیں کچھ ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے، ایسے حکومت اور ایسی پاور کی ضرورت ہے جو کہ انہیں لیڈ کر سکے، انہیں سویلائز کر سکے. یہی وجہ تھی کہ ویسٹرن جو کنٹریز تھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایسٹ کے لوگوں پہ حکومت کر سکیں، ان پہ اپنا غلبہ پا سکیں. The beginning of study of Orientalism is traced to the early 18th century and focused on language. This early study consists of translating words from the Oriental language into the European language. The colonial rulers could not rule properly, it was believed, without some knowledge of the people they ruled. They thought they could acquire this knowledge from the translating various works from the native language into their own. The Orient existed to be the studies, and that studies was done by the Westerns who believed themselves to be the superior to the others, which is how they describe the East. They were basically the opposite of East and considered to be active, while Orient was considered to be passive. The Orient existed to be ruled and dominated.
اب اس اورینٹلزم کی شروعات 18 سینچری میں ہوئی، جس میں زیادہ تر زبان پہ فوکس کیا جاتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جو ویسٹرن کنٹریز تھے جب وہ ایسٹ میں آتے تھے تو یہاں کے کلچر کو، اس کی ہسٹری کو، اس کے رسم و رواج کو وہ آبزرو کرتے تھے، اور شروع میں یہ بالکل سائلنس لسنر ہوا کرتے تھے، اور پھر جب یہ اپنے کنٹریز میں جاتے تھے، ویسٹ میں جاتے تھے، تو وہ اسے اسی طرح ڈسکرائب کر دیا کرتے تھے۔ تو شروع میں وہ وربلی طور پہ کام کرتے تھے، لیکن جب اور اپنے اس ٹریول کے دوران جب انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ جو ایسٹ کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ معصوم ہیں، ان میں اتنی زیادہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اتنے وہ سپیریئر نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کو، اپنے اداروں کو چلا سکیں، اتنے سویلائز نہیں ہے، جو ویسٹ کے لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو یعنی ایسٹ کے لوگوں کو سویلائز کرتے ہیں، ان پہ حکومت کرتے ہیں۔ یورپین کنٹریز نے یہ سوچ تو لیا کہ ہم جو ان سے ہیں ایسٹ پہ قبضہ کریں گے، اس پہ غلبہ پائیں گے، ان پہ یہاں پہ امپیریلزم کا قائم کریں گے، لیکن اب اس کے لیے رول کرنے کے لیے ضروری تھا جس جگہ پہ رول کیا جائے وہاں کے لوگوں کے کلچر کو سمجھا جائے۔ تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ وہاں کے جتنا بھی لٹریچر تھا، یعنی اس جگہ کا جتنا بھی لٹریچر تھا، اسے اپنی لینگویج میں کنورٹ کر دیا جائے تاکہ وہ ایسٹ کے لوگوں کے کلچر کو، ان کے رسم و رواج کو، ان کی ہسٹری کو انڈرسٹینڈ کر پائے۔ تو جو ویسٹرن کنٹریز تھے انہوں نے ایسٹ کے جتنا بھی لٹریچر تھا اسے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے تاکہ ایسٹ کے لوگوں کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کر سکے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ویسٹرن نے ہمارے کلچر کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، وہ اسے اچھے سے سمجھ ہی نہیں پائے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے ہمارے کلچر کو یعنی ایسٹ کے جو کلچر کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تو انہوں نے اپنے مائنڈ میں کسی حد تک پریجوڈس کو رکھا، بھید بھاؤ کو رکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ سپیریئر ہیں جبکہ ایسٹ کے لوگ جو ان سے وہ انفیریئر ہیں، اور ہر لحاظ سے جو ایسٹ کے لوگ ہیں وہ ان کے اپوزٹ ہیں۔ اگر ویسٹ کے لوگ ایکٹیو ہیں تو اورینٹ یعنی جو ایسٹ کے لوگ ہیں وہ پیسیو ہیں، اور اورینٹ ہی ہیں جو کہ یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ حکومت کر سکیں، ڈومیننٹ ہو، جبکہ ایسٹ کے لوگ ہیں اور چونکہ جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ تمام خصوصیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا پہ حکومت کر سکیں، اور جبکہ اورینٹ ہے یعنی ایسٹ کے لوگ ہیں وہ کیونکہ انفیریئر ہیں تو اس وجہ سے وہ صرف تاکہ ان پہ رول کیا جا سکے، انہیں نیچے رکھا جا سکے، ان پہ غلبہ پایا جا سکے۔ تو اس طرح کا پریجوڈس رکھتے ہوئے، اس طرح کی تھنکنگ رکھتے ہوئے ویسٹرن نے ایسٹ کے کلچر کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اس کے علاوہ یہ بیسٹ وے تھا کہ جس کے مطابق وہ اپنے امپیریلزم کے رول کو جسٹیفائی کر سکتے تھے، اور جب بھی ان کے ظلم کے بارے میں، ان کی ناانصافی کے بارے میں بات کی جاتی تھی تو ان کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا تھا، ان کے پاس ایک جواب یہی ہوتا تھا کہ کیونکہ جو اورینٹ ہیں یعنی ایسٹ کے لوگ ہیں وہ انفیریئر ہیں اور وہ اتنی عقل اور سیولائز نہیں ہے، سو ویسٹ کے لوگ ہر طرح کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ایسٹ کے لوگوں کو سیولائز کر سکیں، تو وہ جو چاہیں اس کے لیے اسٹریٹجی فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے انہیں ایسٹ کے لوگوں پہ ظلم کرنا پڑے، ان کے رائٹس کو چھیننا پڑے، جو بھی وہ کام کریں گے وہ صرف ایسٹ کے لوگوں کے لیے کریں گے، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ایسٹ کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہی کریں گے۔ Orientalist scholars did not separate the countries in the region. They used the term Oriental to talk about the Middle East, Near East and Far East altogether. They studied these different cultures as one group. The main reason for this study was political. They mostly focus on language and literature, translating text to understand the culture better. But sometimes this lead to the misunderstandings and confusion among scholars and politicians because they did not represent the Orient accurately. تو ایڈورڈ سید کہتے ہیں کہ جتنے بھی کالونیلائزرز ہیں جو کہ دوسرے چھوٹے چھوٹے کنٹریز میں جا کے کالونیلائز کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا اپنے طریقے سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہاں کے کلچر کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے لیے انہوں نے بکس کی ٹرانسلیشن شروع کر دی۔ تو کسی بھی کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، اتھینٹک طریقہ نہیں ہے۔ اپنی ہسٹری کو انہوں نے سپیریئر بتانے کے لیے جو ایسٹ کی کنٹری تھی ان کو کس طرح سے بتایا، اس طرح سے عرب کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ یہ بروٹل لوگ ہیں اور ریت میں گھومنے والے لوگ ہیں۔ انڈینس کے بارے میں بتایا کہ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ بین رہتی ہے، اور کل ملا کے جن سے یہ بہت زیادہ بروٹل اور جن سے ہیں ظلم اور زیادتی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جو کنسیپٹ تھے کس طرح سے وہاں تک پہنچے، کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کیا، ہماری ہسٹری کو اس طرح سے انہوں نے لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کیا۔ تو ایڈورڈ سید کہتے ہیں کہ اورینٹلسٹ کو ایسٹ کے کنٹریز کے بارے میں فرق پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر وہ کس طرح سے اسٹڈیز کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک گروپ بنایا جس میں مڈل ایسٹ، نیئر ایسٹ اور فار ایسٹ شامل تھے۔ ان کے تمام کلچر کو انہوں نے ایک ہی طرح سے ریپرزینٹ کر دیا، حالانکہ ہر ایک جو کنٹری ہے اس کا کلچر
کنٹری سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایسٹ کے کلچر کو بالکل اسی طرح اسٹڈی کیا جس طرح سے وہ ویسٹ کے کلچر کو اسٹڈی کرتے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ جب ویسٹ نے ایسٹ کے کلچر کو ریپرزینٹ کیا، بکس کے اندر لکھا، تو ساری جو مسکنسیپشن تھی، کنفیوژن تھی، یہ ساری ان بکس کے اندر انفارمیشن پرووائڈ کر دی. تو یہی وجہ تھی جب ویسٹ کے لوگوں نے ایسٹ کے کلچر کو ریپرزینٹ کیا، اپنی بک کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے لکھا، تو اس میں بہت سی غلط باتیں تھی، مسکنسیپشن تھی اور رانگ انفارمیشن کو پروموٹ کیا گیا. Said criticizes the mistakes made by early Orientalists. He questioned the idea that the Orient was biologically inferior to a European and needed to be controlled. Said believes that the studies should focus on understanding the people and their societies. He highlights the mistakes in the previous studies. Early Orientalists and the European in general did not really understand Muslims or the people from the East, and their studies were influenced by their fear. These fears were spread through their research until people began to understand better. This change happened after World War I. When studying the Orient shift from Europe to United States, it became part of the social science department at universities. تو بیسیکلی ایڈورڈ سیڈ اورینٹلسٹ کی طرف سے کی جانے والی غلطی بھی، جس میں انہوں نے ایسٹ کے جو کلچر کو ریپرزینٹ کیا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، انڈینس ہو، اور جتنے بھی ایسٹ کے ایریا میں جو کنٹریز ہیں، ان کے کلچر کو غلط طریقے سے انہوں نے ریپرزینٹ کیا دنیا کے سامنے. اس غلطی پہ وہ اعتراض اٹھاتے ہیں. وہ اس بات پہ بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ کیوں جو سے ہیں اورینٹ کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے، اور یورپین کنٹریز یہ اختیار رکھتی ہیں کہ وہ ایسٹ پہ قبضہ کر سکیں اور ایسٹ پہ رول کر سکیں. تو پہلے جتنی بھی یہ انفارمیشن تھی وہ جسٹ جو برٹش اور جو ویسٹ کا حصہ تھی، لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد جب جتنی بھی یہ لٹریچر تھا وہ ٹرانسفر ہوا یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف. تو بیسیکلی شروع میں جتنا بھی یہ ورک تھا جو انہوں نے مسکنسیپشن بنائی تھی، وہ جسٹ برٹش اور فرانس کے پاس تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی مین پاورز تھی. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ پاور میں نہیں تھا. لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد جب یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس پاور آ گئی اور جتنا بھی کلچر تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس آیا، تو جو رانگ کنسیپشنز تھی، جو رانگ آئیڈیالوجی پیش کی گئی تھی مسلمانوں کے بارے میں، ایسٹ کنٹریز کے بارے میں، وہ سارا ڈیٹا، ساری انفارمیشن، سارا لٹریچر ان کے پاس موجود ہے، اور ایون کہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، اور ان کی یونیورسٹیوں میں ایز اے سلیبس کے طور پہ اسے پڑھایا بھی جاتا ہے. Said thinks we should look at the Orient and its culture and societies on their own terms without using Western ideas to judge them. تو ایڈورڈ سید کہتے ہیں کہ اورینٹ کو، اس کے کلچر کو، ان کی سوسائٹیز کو اسی طرح سے سمجھا جانا چاہیے جس طرح کے وہ ہیں، یا پھر انہوں نے اپنے کلچر کو جس طرح سے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس طرح سے انہیں ریپرزینٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ ہم لوگ انہیں ویسٹ کے آئیڈیاز کے مطابق جج کریں.